मक्का पाक में। अच्छा, उम्र के फ़ज़ाइल ऐसे ऐसे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मैं पेश करता हूँ। नबी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्र के ताल्लुक़ से बहुत ही प्यारी और उम्दा गुफ्तगू है, इसे सुने पहले। अब हम आज चाहेंगे कुछ उम्रे के हवाले से आपके मशवरे भी हों, उम्रा करने का जज्बा भी बढ़े और उम्रे के कुछ फ़ज़ाइल भी हम सुनें। उम्रा वैसे क्या है, किस इबादत को उम्रा कहते हैं और इसके कुछ फ़ज़ाइल भी बताएं, अगर हदीसों से, कुरान शरीफ से हमें सीखने को मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी मक्के मदीने की बातें होती है ना, तो दिल की धड़कन कुछ तेज़ हो जाती है। ऐसा लगता है कि नज़रों में कुछ मनाज़िर फिर जाते हैं, और जो नहीं गया वो भी तड़पता है, जो देख आया उसको तो और जो है वो जी, ऐसा शौक़ ही। बढ़ जाता है। जब भी वो बातें सुनता है तो उसको अपने वो सारे मनाज़िर याद आ जाते हैं, अपनी वो यादें याद आ जाती हैं। उम्रा वाक़ई एक ऐसी इबादत है कि वो कायनात में कहीं और नहीं हो सकती। बेशक। उम्रा सिर्फ़ मक्का मुकर्रमा में हो सकता है। तो यानी वैसे ही स्पेशलिटी हो गई कि अगर उम्रा करना है तो मक्का पाक ही जाना है, सही। तवाफ़ करना है तो मक्का पाक जाना है, क्योंकि काबा ही मक्का पाक में है। अच्छा, उम्रे के फ़ज़ाइल ऐसे-ऐसे हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मैं पेश करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्रे से उम्रे तक उन गुनाहों का कफ़ारा है जो दरमियान में हुए, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। सुभान अल्लाह। तो उम्रा एक्चुअली गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अच्छा, एक तो नॉर्मल दिनों में उम्रा है, और फिर अगर उम्रा रमज़ान में हो जाए तो वो तो कहते हैं नूरुन अला नूर हो गया। हदीस पाक में है कि रमज़ान में उम्रा मेरे साथ हज के बराबर है। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ हज करना जैसा कितनी बड़ी बात है। तो नबी पाक फरमाते हैं वो ऐसा है जैसा उसने मेरे साथ हज किया। और एक और हदीस पाक है कि जो उम्रे के लिए निकला और मर गया, उसके लिए क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाए। ये सफ़र ही ऐसा है। देखें, सफ़र में लोगों को मौत आ ही जाती है, इसका कहीं भी आ जाए, जी। मगर इस सफ़र में अगर आती है तो सुभान अल्लाह, वो क़यामत तक उम्रा करने वाले का उसे सवाब लिखा जाएगा। एक्चुअली तवाफ़ और सई का नाम उम्रा है, और उसके ज़ाहिर लवाज़मात हैं। जी। एहराम के साथ होगा, और फिर तब एहराम से फ़ारिग होने के लिए जो हलक या तकसीर वगैरह के मामलात हैं, तो इन तमाम चीज़ों का नाम उम्रा है। अच्छा, एहराम जो है ये क्या चीज़ है? एहराम जैसे कि हम कपड़ों की जो चादर या तौलिए की चादर वगैरह पहनते हैं। देखिए, एहराम के तो माना ये बनेंगे कि अब एहराम पहनने के बाद उस पर बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। सही। एहराम पहनने वाला मुहरिम कहलाता है। जी। अब ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि सफ़ेद कलर की 2 चादरें एहराम में पहनी जाती हैं, हालाँकि ये लाज़िम नहीं है कि सफ़ेद कलर ही हो। अच्छा। अब चूँकि सारे ही लोग सफ़ेद पहनते हैं तो कोई और कलर पहनेगा तो बड़ा अजीब-सा हो जाएगा, तो जी। ठीक है, सफ़ेद एक महबूब कलर भी है। सही। और तौलिए की भी ज़रूरी नहीं है, कोई लट्ठे की भी पहन सकता है, किसी और कपड़े की भी पहन सकता है। तो सिली हुई भी पहन सकता है सिली भी चादर? नहीं पहन सकता, बेसिली 2 चादरें होंगी। सर से लेके पाँव तक। सर से लेके पाँव तक सिला हुआ नहीं होगा। फिर उसकी बहुत तफसील है कि औरत जो है और मर्द दोनों का चेहरा भी खुला होगा। औरत सर पे कोई चीज़ पहनेगी, यानी सही। सर को छुपाएगी, लेकिन मर्द तो सर पे भी कुछ नहीं रख सकता। ठीक। तो उसकी काफ़ी तफसील है जी, जी। कि किन-किन जगहों पर क्या-क्या करना होता है। लेकिन एहराम जो है नियत करने के बाद समझ लो उसकी तमाम मामलात शुरू होते हैं। सिर्फ़ चादरें कोई पहन ले, अपने वतन में भी पहन ले, तो ठीक। उससे कोई एहराम शुरू नहीं हो जाएगा। एक्चुअली उम्रे या हज की नियत से एहराम की जब उसने नियत कर ली, तो अब उस पर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो इसकी जाएंगी। क्या वजह क्या समझ में आती है कि ये चादरें पहनकर हम कर रहे हैं, हालांकि हम नॉर्मली अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनकर भी तो उम्रा कर सकते हैं, बेहतरीन कीमती महंगा तरीन सूट पहन के भी उम्रा तो कर सकते हैं। और एक जहन भी बनता है कभी कि यार अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, जिंदगी में कोई पहला उम्रा कर रहा है, महंगा तरीन लिबास पहनकर जाता, लेकिन वो वही 2 चादरें, वो भी बेसिली हुई। तो इसकी क्या, जाहिर है बहुत सारी हिकमतें होंगी, देखिए, कुछ अगर आप बताएं। जी, अशफाक भाई, देखिए माशाल्लाह आपने भी उम्रा किया है, और जिन-जिन नाज़रीन ने उम्रा या हज किया है, दुनिया का महँगा तरीन लिबास एक तरफ और एहराम पहनने की लज़्ज़त एक तरफ। सही बात। उसको पहनने के बाद जो फ़ीलिंग्स आती है ना, वो अव्वल तो फ़ीलिंग आपको किसी लिबास पे नहीं आ सकती। और अब इसकी लॉजिक्स तो ख़ैर बहुत सारी बयान की गई हैं, लेकिन अब आप ये गौर करें कि इसमें बंदगी कैसी है? इसमें यानी अपनी आजिज़ी कैसी है कि मेरी कोई औकात नहीं है, जितने मैं कैसे भी लिबास पहनने का आदी हूँ, ये सब उतर जाएगा, और मैंने 2 चादरों में अब तवाफ़ करना है और उम्रा करना है, बल्कि पूरा ट्रैवल करना है। सही। तो ये एक्चुअली तो यूँ समझिए कि आजिज़ी, इनकिसारी, अल्लाह की बारगाह में बंदगी का अंदाज़ है। अपने ऊपर अपनी पसंद की चीज़ें ही हराम हो गई ना। आप देखें ना, जिसको खुशबू के बगैर नहीं चलता, जिसको जनाब जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान नहीं सब इवन तेल नहीं लगा रहे, कंघा नहीं कर रहे, खुशबू वाला पेस्ट भी नहीं कर रहे, तो वो तमाम चीज़ें जो ज़ीनत में दाखिल हैं, तो महबूब और मरगूब चीज़ें वो आपसे, अब आपको उससे अपने आप को बचाना है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और फिर किस लिए? अल्लाह के लिए। सही। तो एक्चुअली तो यूँ समझे कि एहराम पहनते ही सफ़र शुरू हो जाता है, नियत करते ही बंदा पहुँच जाता है कहीं पर ना, बस अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। फिर इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने तो बाकायदा हज के सफ़र के हवाले से
ان تمام چیزوں کے میسیجز، نیت اور گویا ہمیں پیغام کیا دیتے ہیں وہ لکھا ہے. اصل بات وہی ہے کہ کوئی لینے والا بنے. صحیح. احرام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ احرام پہن کر بندہ کفن کو یاد کرے. دیکھیں نا جب سارا لباس اتر جائے گا نا وہی لٹھے کی چادریں ہوں گی صحیح بات. اور اب سارا لباس اتر گیا اور وہ احرام کی چادریں. پھر اس کے بعد اس سفر کو بھی جب بندہ گھر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر بعض اوقات جاتا ہے تو یاد کرے کہ ایک سفر آخرت کا ہونا ہے جب میں سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. پھر جب کعبے کے سامنے جائے تو کعبے کو دیکھ کر یہ ذہن بنائے کہ آج کعبے سے ملاقات ہوئی ہے، ایک دن ہوگا جب میں رب سے ملوں گا اور رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. تو سبحان اللہ، قدم قدم پر اگر جو میسج لینا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. پھر یہاں یہ بھی چیز ہے کہ اپنی محبوب چیزیں چھوڑ کر گویا سب سے جو بڑی محبوبیت ہے وہ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا سب سے بڑا محبوب وہی ہے، تو اس کے لیے سب چھوڑ دیا. ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ اگر یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جو لباس ہیں وہ بھی نارملی سب کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی اگر ہم کپڑوں پر آتے تو کوئی 5,000 والا پہن رہا ہے، ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی 35,000 والا پہن کے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر سب آ کر ایک جیسے ہو گئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اسی طرح کا ایک انداز نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ہر کسی کا احساس بھی رہتا ہے، کسی کا پردہ بھی رہ جاتا ہے. اور بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حاضری کا انداز ہے کہ بس رب تیری رضا جس میں، کیونکہ یہ تو ہم عمرے کی بات کر رہے ہیں. حج کی بات کریں تو اس میں تو میل کچیل اور بڑھ جاتا ہے، پراگندہ بال ہو جاتے ہیں، بندہ پتھریلی زمین پر بھی سوتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان میں تو جو اربوں پتی کروڑ پتی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں، لیکن سب کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسے موتیوں کی لڑی میں پیرو دیا جاتا ہے. پھر سب سے بڑی بات ہوتا ہے کہ حج کے اندر بالخصوص کہ وہاں آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے. آپ کو جس دن مینا پہنچنا ہے اس دن پہنچنا ہے، جس دن عرفات جانا ہے اس دن جانا ہے. مغرب کا ٹائم ہو گیا مگر عرفات میں مغرب نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ آج ساری زندگی پڑھی یہاں نہیں پڑھنی، حکم ہے نا اللہ کا. اچھا پھر مزدلفہ میں جانا ہے تو پتھریلی زمین پہ سونا ہے، وہاں کوئی کیمپ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر جس کو کوئی انجوائے کرے، کچھ لوگ بدقسمتی سے علم دین سے دوری ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اس پر بھی آرگیومنٹ یا کمنٹس یا معاذ اللہ شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس کو تو انجوائے کریں کہ یا اللہ تو نے ایک رحمت کے کاروان میں مجھے بھی شامل کر دیا ہے. کیسی خوبصورت موومنٹ ہو رہی ہے، طواف ہو رہا ہے، سعی ہو رہی ہے، مینا جا رہے ہیں اور میں اس کاروان کا حصہ ہوں جو سب کے سب اللہ کی رضا کے لیے چل رہے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر. اچھا مزے کی بات یہ دنیا میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ریلیکسیشن کے لیے، ہالیڈیز کے لیے، پلیجر کے لیے کہ یار پیسے خرچ کریں گے اور ذرا ریلیکس ہو کر آئیں گے. اور عمرہ اور حج وہ سفر ہے نارملی جس کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے کہ پیسے خرچ کر کے تھکن لیتے ہیں، پیسے خرچ کر کے مشقت لیتے ہیں. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب حج عمرہ کر کے آتے تھوڑا سا فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یار واقعی کافی لمبا سفر ہے اور ایک وزن بھی کم. ہاں لیکن ہر بندہ اس تھکن کے لیے پھر تڑپتا ہے، پیسے بھی خرچ کروں یا اللہ پھر بلا لے. تو یہ وہ اللہ سے محبت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی جا سکتی، اور اس سفر سے بندہ تھکتا ہی نہیں ہے. اچھا آئی صاحب یہاں پر یہ بات بھی ایک ذوق بڑھانے والی ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے، صحابہ اکرام کے 7 عمروں کی اگر کچھ تفصیل ہے کچھ مختصراً ہم سنیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عمرے کیے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جب چلے تھے صلح حدیبیہ جہاں ہوئی تو وہاں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. ٹھیک ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے اور وہی مکہ ہے کہ جس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنا گھر جہاں پر تھا، کعبہ وہاں پر تھا، 6 سال بعد آ رہے ہیں مگر عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. اور پھر سبحان اللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو مکہ فتح بھی ہوا، پھر عمروں کا سلسلہ بھی ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع بھی فرمایا. تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ سے اور احرام باندھا اور وہاں سے بھی عمرہ کیا. ایگزیکٹلی عمروں کی تعداد تو مجھے نہیں پتا، لیکن سبحان اللہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے اور پھر اولیاء کرام کے عمروں کی تعداد بہت زیادہ ملتی ہے. اور سبحان اللہ کئی صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے بارے میں تو آتا ہے کہ 20 حج کیے انہوں نے. یعنی حج اور عمرے کی محبت اور ترغیب سبحان اللہ اسلاف میں بہت زیادہ موجود. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی ایگزیکٹ سفر میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ایک وہ واحد شخص تھے کہ جو مکے گئے نیگوزیشن کے لیے، مذاکرات کے لیے، وہاں پر آپ کو اجازت ملی کہ آپ عمرہ کر لیں. اگر اس پر بھی کچھ بات ہو جائے کہ وہ کیا عشق کا ایک پورا قصہ ہے کہ جو تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا. وہ تو کمال ہے نا. دیکھیں نا کہ 6 سال سے ہر بندہ ہی تڑپ رہا تھا کہ مکے سے ان کو محبت نہیں ہوگی تو کس کو محبت ہوگی. ہم یہاں رہنے والے ہم تڑپتے، وہ تو مکے کے رہنے والے تھے اور مدینے چلے گئے تھے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں فیملی، وہیں کاروبار، وہیں ایمان لائے، آپ روز طواف ہوتا تھا. اور میں گیا ہوں حدیبیہ، وہ جگہ زیادہ دور نہیں ہے مکے سے، یعنی وہ مکہ مکرمہ سے میرا خیال ہے آج گاڑی میں جائے تو آدھے پونے گھنٹے کا راستہ ہے. تو یعنی اتنا دور نہیں تھا، پھر روک لیا گیا تھا.
تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس نیت سے بھیجا گیا کہ کیونکہ وہ مکے کے سردار بھی رہے تھے، ایک ویل آف فیملی تھی، کہ یہ لوگ ان کا اکرام کریں گے اور کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے راستہ بن جائے گا، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو لڑنے گئے نہیں تھے، کوئی جہاد یا کوئی اسلحہ تو تھا نہیں، تو ان کو یہی سمجھانا تھا۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ گئے تو انہوں نے یہ تو کہا کہ اب ان کو تو نہیں آنے دیں گے، اب آپ چونکہ مکے میں آ گئے تو آپ طواف کر لیں، اب کعبہ سامنے ہے، احرام پہنا ہوا ہے، تو چلو یار عمرہ کر کے ہی جائیں۔ مگر عشق عثمانی دیکھیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا۔ اچھا، یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو کمال کیا، لیکن ادھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک صحابہ کرام کی کچھ اس طرح کی باتیں پہنچی، لگتا ہے عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا، حضرت عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا گمان ہے کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے، سبحان اللہ، یعنی وہاں بھی وہ اعتماد تھا۔ صحیح، سبحان اللہ، یہ پتہ تھا کیسا انہیں۔ ہاں جو ہے نا وہ محبوب و محب کی باتیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باقاعدہ ہمیں سمجھا دیا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہ بھی بتائیں کہ ہاؤ آفٹن یو شوڈ پرفارم عمرہ، کتنا جلدی جلدی عمرہ کرنا چاہیے اگر اللہ پاک نے مال دیا ہے، یا آپ قریب رہتے ہیں، بعض ایسے ہیں ہمارے جو وہیں عرب شریف میں رہتے ہیں یا قریبی کنٹریز میں ہیں، تو انہیں کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمرہ کریں؟ اور اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو کرتے رہتے ہوں گے، آپ کو خبریں بھی آتی ہوں گی؟ اصل میں اس میں میں نے تو جو اب تک سیکھا ہے نا، یہ کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے، شوق کی بات۔ یعنی میں مکے میں رہنے والے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید پورے سال میں ایک بھی عمرہ نہیں کرتے۔ اچھا، جدہ میں رہنے والے کئی سال تک جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، جدہ میں رہنے والے۔ اچھا، ہاں، اور ایک بار تو میری ایک ٹیکسی والے سے بات ہوئی، تو میں نے کہا آپ حرم میں کتنی بار جاتے ہو؟ تو کہہ رہے 1 مہینہ تو ہو گیا میں نے کعبہ نہیں دیکھا، یعنی مکے کی گلیوں میں گھومنے والا شخص، اور ایسے بہت سارے ہیں۔ یعنی مجھے ایسے بھی لوگ ملے حرمین طیبین میں جو یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کئی ایسے پاکستانیوں کو جانتے ہیں جو پاکستان سے آ کر ہم سے زیادہ عمرے اور حج کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ شوق کی بات ہے، لگن کی بات ہے، تڑپ کی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا کفارہ ہے، وہ تو ہر قدم نیکی ہے، اور مکے پاک کی حدود حرم کی نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں تو میرے الحمدللہ چونکہ ملاقاتیں رہی ہیں حرمین طیبین والوں سے، تو میں تو سچی بات ہے ان کو یہ جا کے سمجھاتا ہوں، کیمپوں میں جو لوگ ہوتے ہیں کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو کیا معلوم مکہ کیا ہے، ہم سے پوچھو دور والوں سے کہ کعبہ کیا ہے، کتنا تڑپتے ہیں وہاں لوگ، روتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے ویزے لگا کے ٹکٹیں لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ پورے دن میں ایک بار کعبہ دیکھنے نہیں جاتے، ہفتے نہیں جاتے، تو یہ فرق ہے، نو ڈاؤٹ۔ ہاں، لیکن اب یہ کہ کرنا ضرور چاہیے، اور جیسا آپ نے کہا کہ کتنا کرنا چاہیے، سچی بات مجھ سے کوئی پوچھے تو بندے کا رخ ہی ادھر ہونا چاہیے، کہہ رہے بس وہ موقع ملے اور بس نکل جاؤں، احساس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے، تو مکے مدینے تو جاتے ہی رہنا چاہیے۔ اچھا، پھر جو جتنا قریب، جیسے عرب شریف کے اندر جدہ والے ہیں، پھر مدینہ شریف والے ہیں، تو ریاض والے ہیں، دمام والے ہیں، ان کو جانا چاہیے۔ پھر عرب کنٹریز کے لوگ، ان کے یہاں بھی بہت جگہوں سے تو بسیں چل رہی ہوتی ہیں، جی، تو اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ میں پاکستان میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے عمرے پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ، تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے نوازا ہے ان کو۔ اچھا، لوگ کہیں اور بھی تو جاتے ہی ہیں نا، اب اگر ان کو لگتا ہے کہ یار اچھا یہ وہ خرچ ہے اشفاق بھائی، یعنی آپ زندگی میں کتنی بار بھی مکے مدینے جائیں اور لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیں، کبھی یہ خرچ برا نہیں لگتا۔ آپ جب کہیں دنیا میں گھوم کر آ رہے تو بندہ سوچتا ہے یار کتنے خرچے ہو گئے، یار کتنی پیسے شاپنگ پہ خرچ ہو، گھر والوں سے بازو کا واپسی میں ناراضگی ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو بجٹ زیادہ خرچ کر لیا، مگر مکے مدینے کے خرچ میں دل کو اطمینان یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سارے اللہ کی راہ میں خرچ ہوئے، اللہ قبول کر لے تو 1-1 روپے، اچھا پھر ملتا بھی ہے۔ مکے مدینے کے سفر میں جو خرچ ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ ملٹی پلائی ہو کر ہی مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے نہیں ملے گا تو کہاں سے ملے گا، تو بالکل کرنا چاہیے، رچ کے کرنا چاہیے۔ ایک بار مجھے یہی سفر مکہ میں ایک صاحب ملے، ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے، بات چیت ہوئی تھوڑی سی، بتایا وہ ریسٹورنٹ میں پراٹھے بناتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ بالکل اتنے حرم سے آدھے کلومیٹر پہ آپ کا ریسٹورنٹ ہے، اور آپ تو روز جاتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر پوری زندگی خیر سے رکھے۔ کہا حضرت بس آپ کو لگتا ہے دور دور سے، کتنے مہینے ہو گئے میں حرم میں ہی نہیں گیا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی، اور آپ کی طرح اللہ پاک لائے۔ ہاں، اس نے مجھے لٹرلی وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی طرح لائے، بندہ روز جائے، 5 وقت جائے، دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور اس نے اس طرح سے وہ اظہار کیا تو مجھے لگا کہ واقعی کہ کئی لوگ تو واقعی بیچارے جاب میں، نوکریوں میں بہت مصروف اتنے ہو گئے ہیں، خیر جانا تو ان کو بھی چاہیے، لیکن تھکن کے مارے 12-14 گھنٹے کام کے بعد ان کو پھر بچتا بھی کچھ نہیں ان کے اندر۔ دوسرا یہ، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے یاد آیا، اس کی ہم نے ویڈیو بھی ایک بار مدنی چینل پر چلائی تھی، ایک صاحب مجھے ملے جدہ میں، 31 سال سے وہ شاید جدہ میں تھے، انہوں نے اب تک مدینے نہیں گئے تھے۔ اچھا، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا بس مکے جانا چاہیے، مدینے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر انہوں نے بتایا کہ مدنی چینل دیکھ کر ماشاء اللہ. میرا ذہن بنا کہ مدینہ کیا ہے اور میں صحیح. زندگی میں پہلی بار مدینہ آیا ہوں. ان کی میری ملاقات مدینہ شریف میں ہوئی تھی. سبحان انہوں اللہ. نے بتایا کہ بھئی آپ کا مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ میں مدینہ شریف آیا ہوں, کیونکہ میں مکے تک تو آتا تھا مگر مکے سے واپس چلا جاتا تھا. تو یہ بڑے کرم ایسے کے کئی فیصلے. ہوں گے, ایسے پتہ ایسے نہیں سینکڑوں ہوں گے کہ جو مدنی چینل دیکھ کر مدینے گئے. مدینے کی محبت تو نو ڈاؤٹ, الحمدللہ. مدینے کی محبت جو مدنی چینل نے پھیلائی ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں. الحمدللہ. عمرے کے حوالے سے آج گفتگو ہم کر رہے ہیں, تو عمرے کی کچھ بیسکس, کچھ بنیادی باتیں بھی آپ بتائیں کہ عمرے پہ جانے سے پہلے اسپیشلی ایک پاکستانی یا جو دور سے جا رہے ہیں جنہیں آفاقی کہا جاتا ہے, وہ کیا تیاریاں کرے, بنیادی تیاریاں کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں چونکہ یہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے تو بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو بزرگوں کے لیے بالخصوص اور جی. نوجوانوں کے لیے بھی, کیونکہ آج کل کے تو نوجوان بھی چلنے سے آری ہیں. دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حرمین طیبین میں سب سے قیمتی اور آپ کی مضبوط چیز جو ہے نا وہ آپ کے پیر ہیں. اچھا. اگر آپ کے پیروں میں دم نہیں ہے, آپ چل نہیں سکتے, تو آپ بہت تکلیف میں آ جائیں گے, صحیح. آپ ٹینشن میں آ جائیں گے, کیونکہ چلنا ہی چلنا ہے. طواف اور سعی اپنی جگہ, آپ کو حرم تک جانے کے لیے ٹائم چاہیے گا, حرم سے واپس آنے کے لیے ٹائم چاہیے گا. کہیں زیارت میں جا رہے ہیں تو واکنگ تو آپ مطلب 2-4-5 کلومیٹر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. صحیح. لیکن جس بہت بندے قریبی ہوٹل ہوگا تب بھی آنے جانے میں آپ کو حرم سے گھر پہنچنے میں اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارا ہوٹل حرم سے بڑا قریب, بالکل کلوز ہے. تو وہ کلوز پتہ ہے کیا ہوتا ہے, حرم نظر آنے لگ جاتا ہے. جس کو حرم نظر آ جاتا ہے وہ لگتا ہے ہم پہنچ گئے, لیکن جہاں سے وہ نظر آ رہا ہے نا وہاں سے لے کے کعبہ شریف جانے تک ابھی 1-1.5 کلومیٹر چلنا ہے ان کو. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نظر تو آ رہا ہے مگر آ نہیں رہا ہے. اچھا جس کی بہت اچھا نو ڈاؤٹ جب حرم کے نظارے دیکھنا شروع کرتے تھے بندہ تو اتنا پھر فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا, وہ چل رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو وہ فیل نہیں ہوتا. لیکن جس کی چلنے کی عادت نہیں ہے اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے, اس کے بعض اوقات پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے, ریشز پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بعض اوقات پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو آپ اگر زخمی ہو گئے یا آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو پھر آپ کو وہ دل جمع ہی نہیں رہے گی. تو سب سے پہلا تو میرا مدنی پھول یہ, وہ تو ویسے ہی سارا سال کرنا چاہیے کہ اپنی واک کی عادت ڈالیں. آپ کم از کم 4-5 کلومیٹر روز چلیں. 45 منٹس اگر انسان چلتا ہے یا 1 گھنٹہ چلتا ہے تو اس کے 5 کلومیٹر 4 کلومیٹر ہو جاتے ہیں. اچھا اب ماشاءاللہ ہم بار بار یہ بھی ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے وطن میں بھی چلیں یا کہیں بھی چلیں تو تسبیح ہاتھ میں رکھیں, تو چلتے چلتے درود پاک بھی آپ کے ہو جائیں گے, کلمہ پاک آپ جو ورد کرنا چاہتے ہیں وظائف پورے ہو سکتے ہیں. بزرگوں کو بھی چلنا چاہیے, بالکل چلنا چاہیے. اچھا بزرگوں کو تو چلنے سے فائدہ یہ ہوگا نا کہ ان کی باڈی یوز ٹو ہو جائے گی چلنے کے لیے. اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی بیماری ہے ان کو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر ہارٹ پیشنٹ ہے تو, بلکہ ڈاکٹر تو شوگر پیشنٹ, ہارٹ پیشنٹ, بلڈ پریشر سب کو کہتے ہیں چلیں, لیکن آپ کس رفتار سے چلیں گے, کتنا چلیں گے, وہ مشورہ کر لیں. تو چلنا تو پڑے گا ہی آپ کو. آپ یہ سوچیں کہ اچھا آپ کہیں کہ مجھے کوئی ویل چیئر پہ سارا کرا دے گا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو چلانے والا ہوتا ہے اس کا حال بھی برا ہو جائے گا نا. تو بہرحال پہلی چیز تو واک کی عادت. حرمین طیبین جانا ہے تو آپ تگڑے ہو جائیں, اور جتنا آپ یقین کریں واک فرینڈلی ہوں گے نا اتنا مزہ کریں گے آپ ادھر, کیونکہ آپ کو طواف کی رغبت ہوگی. کعبہ سامنے لوگ طواف نہیں کر پاتے کہ پیروں میں درد ہو رہا ہے, اب کعبے کے پاس جا کر میری ہمت ختم ہو گئی تو میں پھر گیا کس لیے ہوں بھائی. تو اپنے آپ کو اتنا عادی بنا لیں, اور انشاءاللہ کہتے ہیں نیت اچھی ہو, اگر اس نیت سے اپنی واکنگ کی عادت ڈال رہے ہیں کہ میں نے طواف کرنا ہے, سعی کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, تو انشاءاللہ یہاں چلنے کا بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ اس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں نا. سبحان اللہ. ابھی تو گئے نہیں ہیں. اچھا ضروری تو نہیں ویزا لگ گیا, آپ سارے ناظرین آج سے شروع کر دیں کہ میں مکے مدینے میں چلوں گا, حج میں بھی چلوں گا, تو ابھی سے چلنے کا ثواب بھی ملنا شروع ہو جائے گا. اچھی نیت ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا اب ایک تو اپنے آپ کو اپنے پیروں کو مضبوط کر لیں, واک کریں. خواتین کے لیے بھی بالخصوص, عورتیں تو بالکل نہیں چلتی ہیں ہمارے یہاں, بدقسمتی سے چلتی ہی نہیں ہے. اور جب یہاں نہیں چلتی نا, اچھا وہاں ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب کپل ہے, میاں بیوی ہیں یا بھائی بہن ہے, جو بھی گھر میں خواتین ہیں, وہ سب پیچھے رہ جائیں گی, کیونکہ ان کو چلنے کی عادت نہیں. جب وہ پیچھے رہتی ہیں نا تو یا تو قافلے سے بچھڑ جاتی ہیں یا پھر دونوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں, کہ ہر تھوڑی دیر بعد ان کو رکنا پڑتا ہے. اچھا میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لیے رک جائیں گے, پورا قافلہ تھوڑی آپ کے لیے رکے گا, تو وہ قافلے سے بھی بچھڑ جاتے ہیں, کیونکہ بیچاری خاتون کو تو چلنے کی عادت ہی, خاص طور پہ شہری خواتین. چلے ماشاءاللہ گاؤں گوٹ کے لوگوں, اچھا میں صحیح بتا رہا ہوں, بڑے فائدے میں رہتے ہیں جو پہاڑی علاقوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے وہ بزرگ بھی ہوں یا خواتین ہوں. او باپ رے باپ, وہ ایسا آگے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو فکر ہی کوئی, کیونکہ وہ روز چل رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے طواف صحیح تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلہ شہر کے لوگوں کے لیے جو ایک قدم کے لیے بھی اسکوٹر سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے. چلنے کے مواقع کی کمی بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاں ایسے ہی ہے. تو اگر گھر میں بھی چل سکتے ہیں, خواتین گھر میں چل سکتے ہیں, آپ یہی ہے روف وغیرہ پردے کے معاملات کے ساتھ آپ خواتین گھر میں چل لیں, اپنے جو بھی کمرہ ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ چلنا شروع کر دیں. اگر ایسی کوئی چھت ہے جہاں پردہ ہو سکتا ہے وہاں چل لیں, کوئی نہ کوئی. دیکھیں
امیر علیہ سنت ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے ہیں, جس کو کرنا ہو نا اس کے لیے راستے بہت, جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. بہانے بہت تو صحیح. بہانے نہ بنائیں آپ. اچھا آپ تو صحت کے لیے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں نا, بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل. تو واکنگ پہلی چیز. ٹھیک. اچھا کیا پہن کے چلیں, کیونکہ ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کمفرٹیبل شوز ہوں, نہیں, جاگرز وغیرہ ہوں, وہاں پر تو شوز نہیں پہننے. دیکھیں جو چیز آپ کے پیر کو کمفرٹ کرے آپ کو وہی پہن کے یہاں تو چلنا چاہیے. اب آپ نے عمرے کا ویزا لے لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار میں نے 15 دن بعد جانا ہے. اب آپ کوشش کریں کہ 2 پٹی کے چپل, جس چپل کو پہن کے آپ نے وہاں چلنا ہے وہ پہن کے چلیں. اچھا اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ چپل بھی کون سے کمفرٹیبل ہے, کیونکہ اس میں بڑی کوالٹیز آتی ہیں. اس میں اگر مطلب میں آگے یہی کہتا آپ کو کہ پیروں کے بعد دوسری قیمتی چیز جو ہے نا وہ چپل ہے. صحیح. کیونکہ اگر آپ کے چپل نے آپ کو کاٹ لیا اور چپل نے زخم دے دیا تو اب آپ گئے جناب. بالکل ایسے. تو آپ نے چپل تو بہترین لینے, 2-3 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے عمرے پہ خرچہ کرتے, 2,000 روپے کی 2 پٹی کے چپل لیں. آپ کے 2,000 روپے کے لیں بھائی 100 روپے کے مل جاتے ہیں. جتنا اچھا لیں گے نا آپ دعا دو گے. اچھی انویسٹمنٹ ہے یہ, آپ کے پیروں کو اتنا سکون دیں گے تو آپ زیادہ چل سکیں گے. تو اچھی کوالٹی کے اچھے برانڈ کے لیں اور اس کو پہن کے یہاں دیکھ لیں. وہاں جا کے نا ابھی پہن کے 2 کلومیٹر چلیں تو پتہ چلے گا 2 کلومیٹر میں تو بیٹھ گیا ایک سائڈ سے. ابھی ایک سائڈ سے بیٹھ گیا ہے تو یہ آپ کو بٹھا کے ہی چلائے گا نا. ایک پیر آپ کا ٹیڑھا ہوتا رہے گا, درد ہو جائے گا. تو آپ اگر بالفرض یہاں غلط, یہاں مزہ نہیں آ رہا تو چینج ہو جائے گا, کیونکہ یہاں 1,000-2,000 میں چینج ہوگا, وہاں ریالوں میں ہوگا. اور وہاں آپ کو ہر جگہ دکان چپلوں کی آپ کی پسند کی ملے ضروری نہیں ہے. تو آپ کو جو چپل پسند آ جائے نا, میں ایک اور مشورہ دوں گا, اب اس کی ایک اور جوڑی بھی لے لیں. ہاں اللہ نے دیا تو 3 لے لیں, اس لیے سے کسی کو دے بھی دوں گا تو کیونکہ کسی اور حاجی کے چپل ٹوٹ گیا یا اس کو پیروں میں تکلیف ہے تو اس کو آپ کو پتا ہے یہ بہترین چپل مجھے ملے پیروں میں, ٹھیک ہے 1 یا 2 ساتھ رکھ لیں تو اپنے لیے بھی کام آئیں گے, کیونکہ وہاں چپل بعض اوقات کھو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ایسی کوالٹی کے ایک اور چپل 2 ہونے چاہیے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض آج کل ایسے بننے لگے ہیں 2 پٹی والے بھی کہ جو شرن ٹھیک نہیں ہوتا, اس میں ایسے ڈیزائنز آ گئی. جی. تو اب اس میں بھی چیک بھی کروا لینا کسی عالم دین سے. دیکھیں ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں پیر کی کون سا جو ابھار ہے, یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ خالی رہنا ضروری ہے. تو 2 پٹی کے چپل میں جو اس کی پٹی ہے وہ اتنی موٹی نہ ہو کہ آپ کا جناب وہ پیر ہی اوپر سے چھپ جائے. باقی نارمل 2 پٹی کے چپل تو ٹھیک ہوتا ہے. اور یہ دوسرے کو دینے والی بات سے یاد آیا, ہمارے ایک دوست نے ایئرپورٹ سے پکچر کھینچی اور بھیجی واٹس ایپ پہ کہ بتا دیجئے یہ والے چپل صحیح ہیں کہ نہیں. میں نے مفتی صاحب کو بھیجی کہ حضرت گائیڈ فرمائے, انہوں نے جواب دیا کہ نہیں یہ تو جائز نہیں. اب وہ بیٹھے ہیں فلائٹ کے لیے, اب کہاں سے چپل خریدے, ایئرپورٹ پہ تو ملتے نہیں, پہلے چیک کروا لیں. اب کیا ہوا کہ انہیں کسی نے دے دیے صحیح والے, انہی کے قافلے کام میں آ گئے, تو ان کو کام آ گئے, اس کو بھی ثواب ملا ہوگا. اب آپ سوچیں ورنہ بیچارہ وہ ننگے پیر اس گرمی میں کہاں جائے. وہی سوچ رہا تھا اب یہ کریں گے کیا, لیکن ان کو ہیلپ کسی سے مل گئی. تو آپ کی والا مشورہ بہت اچھا ہے, بالکل نہیں, ایکسٹرا رکھ لیں. چپل دیں آپ, کسی کو احرام کی چادر دیں, کسی کو بیلٹ دے دیں. آپ یقین کریں آپ نے اس کی وہ مدد کی ہے جو اس کو وہاں کوئی اور چیز نہیں مل سکتی. بالکل ایسے. تو یہ تو کام کی چیزیں ہیں. تو ابھی جیسے سامان سفر کی اب آگے بات کرتے ہیں. دوسری چیز ہو گئی چپل. تیسری میرے حساب سے آپ کے سامان کی سب سے 3rd قیمتی چیز آپ کا بیگ ہے. اگر آپ کا بیگ کمزور ہے, زپ ٹوٹ گئی, ہینڈل نکل آیا, ٹائر نکل گیا, تو آپ بیگ ہی سنبھالتے رہ جائیں گے سفر میں کہ یار بیگ کیسے اٹھاؤں, بیگ کیسے سنبھالوں. بیگ میں کنجوسی نہیں کرنی ہے. اچھا بیگ میں بندہ کہتا ہے 10 سال میں پہلی بار گیا ہوں یار, اتنا مہنگا بیگ لینے کی کیا ضرورت ہے, اور چاچا کا بیگ پڑا وہی لے جاتا ہوں. اس میں بھی آپ نیت یہ کریں کہ انشاءاللہ نیا بیگ لوں گا, بہترین بیگ لوں گا, انشاءاللہ 12 بار اس کے ساتھ عمرہ حج کے لے جاؤں گا. تو یہ 12 بار میرے ساتھ چلے ایسا بیگ لیجئے. ایک ہی باری میں پھٹ جائے کیوں لینا ایسا نہیں, بہترین بیگ لیں, تھوڑا سا انویسٹ کریں, اچھی کمپنی کا لیں, اچھی کوالٹی کا لیں. اب تو 4 ٹائر والے بیگ آنے لگ گئے, وہ بہت کام دیتے ہیں. ایسا شریف بچہ بن کے بیگ ساتھ چلتا ہے, نہ اس کو گھسیٹنا پڑتا ہے, نہ اور کوالٹی اچھی ہو. اچھا لوگ کہتے ہیں یار بیگ کیسے ٹوٹ جائے گا. اب میں آپ کو اس کا فارمولا سمجھاتا ہوں کہ آپ پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے بیگ میں سارا سامان میں نے بھر دیا ہے, اس میں سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہے, اور اب اس کو اٹھا کر کوئی 12 بار پھینکے تو اس بیگ کا کیا حل ہوگا. آپ کہیں میرا بیگ کون پھینکے گا, آپ نہیں پھینکیں گے. ایئرپورٹ پہ پھینکا جائے گا, دوسرے ایئرپورٹ پہ پھینکا جائے گا, ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو وہاں پھینکا جائے گا. وہ اٹھا کے پیار سے تھوڑی رکھیں گے بیلٹ پہ, ہم نے دیکھی تصویریں, وہ اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو وہ بعض اوقات بیگ کا ہینڈل کمزور ہوتا ہے تو ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے, زپ ٹوٹ جاتی ہے, ٹائر نکل جاتا ہے. تو اتنا مضبوط بیگ لیں, اور پھر خدا کے واسطے بیگ میں سانس کی جگہ رکھا کریں. میں نے تو ایسا بھی دیکھا لوگ پہلے بیگ کے اوپر بیٹھتے ہیں پھر زپ بند کرتے ہیں, اتنا مال بھر دیتے ہیں. تو وہی دوسرا بیگ لے لے بھائی. لیکن بیگ میں جتنی کیپیسٹی ہے کچھ جگہ باقی رکھے تاکہ یہ بیگ بھی باقی رہے. تو بہرحال بیگ اچھا لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر احرام اچھا. بیگ میں بھی ایک تو ہوتا ہے آپ کا 4 ٹائر والا, وہ ہو گیا جو بڑا بیگ ہے. اس میں پھر ساتھ میں ہینڈ کیریز بھی لیتے ہیں جی, جو الاؤ بھی ہوتی ہے 7 kg. ہینڈ کیریز بھی کوشش کیسی لیں, ہینڈ کیریز بھی کوشش کریں, اگر آپ افورڈ کر سکتے تو وہ بھی ٹائر والی لیں.
छोटी सी जो टायर अच्छा। वाली हैंड कैरीज होती है ना, तो जहाज तक आपको चलानी पड़ेगी वो, तो वो भी हाँ। आपके साथ चलेगी। वो जहाज की साइज की मिल जाती है ठीक। कि भाई ये जहाज के अंदर भी रह जाएगी। तो उसका फायदा ये होगा कि वो भी आप देखें, सफर में 2 किलो बमाने 20 किलो हो जाता है। जब वो 2 किलो आप उठाते हैं ना हाथ में, कुछ लोगों की आदत होती है थैली उठा लूंगा या जनाब मैं बैग हाथ वाला उठा लूंगा, वो हैंड कैरी वाले बैग इस तरह के बनाते हैं। उनको ये अंदाजा नहीं है कि ये बैग अगर आपके हाथ में आधा घंटा रहा तो ये 2 किलो आपको 20 किलो का वजन लग रहा है, और है ही 10 किलो, तो आप तो गए। तो एक ट्रॉली बैग लें, आसानी हो जाएगी आपको बाजू का। अच्छा, इसमें फायदा क्या होता है, बच्चे भी चला लेते हैं। जी। अगर आप 4 लोग जा रहे हैं फैमिली के, तो सबको अपना अपना बैग दे दें, ठीक है, तो ये सब अपना अपना बैग चला लेंगे। अच्छा, अगर ट्रॉली बैग आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मेरा मशवरा है आप कंधे वाला बैग लें। जी, कंधे वाले बैग। स्कूल बैग जिसको कहते हैं, उसमें भी अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। उसमें ये देखिए कि यहाँ फोम होना चाहिए ताकि आपको यहाँ निशान भी ना पड़ जाए, दर्द ना हो। तो ये मीना में भी काम आता है। वैसे भी आप हैंड कैरी में अब भी देखा मैंने कई लोग एयरपोर्ट पे यूज करते हैं। तो जी। उसका फायदा क्या होता है, आपके दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं। सही। अब आपके कांधे पे ना तो वजन बढ़ गया, वरना हाथ में करना तो मुश्किल हो जाए। इसमें डोरी वाले आते हैं, वो कैसे रहे? डोरी वाले में मैंने देखा अगर वजन ज्यादा है ना तो ये डोरी आपको चुभने से लग जाएगी। वही वाली बात है कि थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोलेगी ये डोरी, लेकिन जब अगर ये ट्रेवल लंबा है और आपने कांधे पर उठाकर चलना है तो ये फिर डोरी भी आपको चुभने लग जाएगी। सही। ऐसा मजीद कुछ बताइए कि उम्रे के लिए चप्पल हो गए, पाँव को मजबूत रखना है, बैग अच्छा लेना है, और क्या लेना है? एहराम जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। ठीक। अच्छा, एहराम में बाज़ औक़ात मिस्टेक ये हो जाती है कि एहराम खरीदते वक्त हमारे कुछ आशिकाने रसूल ये करते हैं कि एहराम लिया और बैग में रख लिया, अब का एयरपोर्ट जाके पहनेंगे। अब वो एयरपोर्ट जाकर या कहीं ट्रांजिट फ्लाइट है तो वहां जाके पहना, तो मैं बाद में बताता हूँ कब पहनना है, नियत कब करनी है। तो अब आपने जब एहराम खोला तो उससे पता चला कि तो मेरी साइज़ का ही नहीं है, या एहराम की क्वालिटी ठीक नहीं है, मेरा जिस्म भी उसमें से नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात बड़े पतले पतले एहराम भी आ जाते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप एहराम लीजिए, अच्छी क्वालिटी का लीजिए, और उसको खोलकर अपने बतन में ही चेक कीजिए, अपने घर में ही चेक कीजिए, पहन के चेक कीजिए। अच्छा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप पहन कर चेक कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी साइज़ पूरी है कि नहीं। मेरी क्योंकि देखिए ना, हर किसी की बॉडी की अलग साइज़ और शेप है। कुछ लोग कद लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, कोई थोड़े से हैवी होते हैं। तो अब आपको एहराम ही पूरा नहीं आ रहा और अब आप एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं कि यार ये एहराम तो मेरे साइज़ का ही नहीं है। अच्छा, बच्चे हैं तो बच्चों को तो बड़ों का एहराम नहीं चाहिएगा ना, तो उनके लिए बच्चों का एहराम खरीदिए, और वो अलग मिलता है। वो अलग मिलता है। उनको बताइए उनकी एज कितनी है। अच्छा, नहीं मिलता तो उसको लेकर काट लीजिए, सही। उसको इस तरह तैयार कर लीजिए। कटिंग के लिए भी याद रखना है कि उसमें सिलाई नहीं करवानी है, उसको बेस सिलाई ही रखना है। तो एहराम अच्छी क्वालिटी का लें। मशवरा ये है कि एहराम को मिक्स एंड मैच कर लें, कॉम्बिनेशन बनाएं। 2 एहराम लें, हर इस्लामी भाई जो भी जा रहे हैं वो 2 एहराम लें, और 2 एहराम इस तरह लें कि एक तौलिए का लें और एक लट्ठे का लें। तो उसमें तरीका ये होगा कि जो तहबंद है वो लट्ठे की बना लें और तौलिया ऊपर पहन ले। तो जब आप 2 लेंगे तो ऐसे 2 सेट बन जाएंगे। सही। और फायदा ये होगा कि नीचे जब आप लट्ठा पहनेंगे तो कॉटन पहनेंगे तो आपके लिए रिलैक्स रहेगा, आप वॉक करने में भी आसानी रहेगी। और ऊपर तौलिए से फायदा ये होगा कि जब पसीना वगैरह निकलेगा तो वो तौलिए में जज्ब हो जाएगा। सही। तो इस तरह बेहतर है, वरना कोई हरज नहीं है। पूरा एहराम भी लट्ठे का हो सकता है, सही। पूरा एहराम भी तौलिए का हो सकता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें बेल्ट, एहराम का बेल्ट भी जो है ना वो बड़ा अच्छा वाला होना चाहिए। उसमें नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, पहले, अब तो खैर कम हो गया वो बेल्ट, लेकिन पहले वो जिस तरह पैंट में लोग बेल्ट लगाते हैं उस तरह का बेल्ट लेते हैं। तो उस बेल्ट में एक तो आपको टाइट बहुत हो जाता है, दूसरा उसमें आपको सामान रखने की जगह नहीं होती, या होती है तो इतनी मुश्किल होती है कि वो चीज़ अंदर ही नहीं जाती। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसको ट्रैवल बेल्ट कहते हैं, जो नॉर्मली लोग अपना पासपोर्ट और सामान के लिए रखते हैं। तो ये वाला बेल्ट अगर आप एहराम पे बांधेंगे, क्लिप के साथ लग जाता है, आपका पासपोर्ट भी उसमें आ जाएगा, ज़रूरी चीज़ें भी आ जाएंगी, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी आ जाएगा, मिसवाक वगैरह भी आ जाएगी। तो क्योंकि एहराम में तो जेब नहीं होगा, तो ये आपके कई चीज़ों का आपको काम देगा। ठीक। तो ये तो हो गई एहराम से मुताल्लिक चीज़ें। अच्छा, ये बेल्ट और ये बैग वगैरह बाज़ औक़ात आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो वो भी देते हैं। सही। तो उनके बेल्ट या उनके बैग को काफ़ी समझे या उसको चेक कर ले? चेक जरूर कर ले। देखिए, बाज़ औक़ात तो बड़े अच्छे देते हैं, और मैं चलें लगे हाथों ग्रुप वालों से भी कहूँगा कि देखें, ये जब आप नेकी कर ही रहे हैं या ये तोहफा दे रहे हैं तो ज़रा क्वालिटी अच्छी दे दें, क्योंकि कई हाजियों के लिए मुश्किल होता है चीज़ें खरीदने जाना। तो आप बेहतरीन एहराम, बेहतरीन बेल्ट और चप्पल वगैरह जो भी देना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के दे दें, ताकि फिर उनको कोई और परचेज ना करनी पड़े। तो मेरा ये, और अगर ये खराब होगी तो फिर वो जो दिल से निकलेगा वो आपके लिए होगा। हाँ, यार क्या दे दिया, अच्छा देना चाहिए, और बददुआ उनको भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हर बंदे की बाज़ साइज औक़ात होता है यार ये क्या दे दिया, वो मौका ऐसा होता है। फ्री में दिया ना आपको यार, आप दिया है तो चलो ठीक है। ठीक है। बहरहाल, अच्छा भाई साहब, ये एहराम के लिए आपने फरमाया कि मर्दों के लिए जो 2 कपड़ों का मामला है, अब ये घर में तो चेक करने के नाम पे भी 2 5 मिनट पहनेंगे, लेकिन यहाँ पे पहनना है कई दिन,
عمرے میں بھی تو بعض اوقات ایک آدھ دن تو نکل ہی جاتا ہے. ہمارے یہاں سے ٹرانزٹ فلائٹ ہے تو کبھی کبھی 12 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے. تو اس کی کیسے عادت ہو, کیونکہ بعض اوقات اس میں بے پردگی کے معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اوپر تو چلے جیسے تیسے سنبھال لیا, لیکن نیچے بعض اوقات جو ہے بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے, اس کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں یہ بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے, اور میرا خیال ہے کہ شہری لوگوں کے لیے احرام میں سب سے بڑا ایشو ہی اس کا تہبند ہے. تہبند باندھنے کی عادت نہیں. یہاں پر میں چاہوں گا کہ اگر ناظرین کو ہم آپ کا ایک کلپ دکھا دیں جس میں احرام باندھنے کا طریقہ حاجی صاحب نے دکھایا ہے, بتایا ہے پورا تفصیلی, وہ پورا جو کلپ ہے حاجی صاحب کا انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں, اس میں احرام باندھنے کا پورا طریقہ غور سے دیکھیں, پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو حاجی صاحب سے مزید کچھ مشورے لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام میں اوپر کی جو چادر ہے وہ تولیے کی ہو, اور جو تہبند ہے وہ لٹھے کا. اب یہ باندھنا کیسے ہے, یاد رہے احرام جب آپ باندھیں گے جسم پر کوئی اور لباس نہیں ہوگا, نہ سر پر ٹوپی یا امامہ ہوگا. اب یہ چادر احرام کی کس طرح باندھی جائے گی, یہ آپ تمام بل اس کے ختم کر لیں, ان دونوں کناروں کو آپس میں ملا لیں, اور اگلا والا جو کنارہ ہے اس کو تھوڑا سا کپڑے کو زیادہ رکھیں. اب اس حصے کو جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنا ٹائٹ کر لیں. اس کے بعد آپ یہاں لے کر آئیے, اور اب ان دونوں کناروں کو پھر ملا کر آپ اس طرف لے آئیے. اب اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے اتنے آپ بل دے دیجیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ احرام آپ کا بالکل ٹائٹ ہو چکا ہے. اس طرح باندھنے کی برکت سے آپ کا ستر بھی محفوظ رہے گا, احرام بھی نہیں کھلے گا, اور اب بیلٹ کی بھی حاجت نہیں. تولیے کا جو احرام اوپر ہو اس کی سائز ضرور چیک کر لیجئے گا کہ اس سائز کیا ہونی چاہیے. سائز ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام پہن کر چیک کر لیں کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے, اور اس کا جو آخری سرا ہے یہ گھوم کر اس طرف آ جائے. اگر یہ اس طرف آ جائے گا تو اب آپ کو رکوع میں اور سجود میں آسانی رہے گی, احرام بار بار ڈھلکے گا نہیں. جی آئی صاحب, اچھا اب دیکھیں کیا کہیں گے اس ویڈیو کے بارے میں بھی, اور اس میں آپ نے جو بتایا ہے پردے کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں جس طرح احرام باندھنے کا طریقہ بتایا گیا نا, خاص طور پہ تہبند, اگر یہ طریقہ سیکھ جائے نا اور اس کو بار بار پریکٹس کر لیں, تو آپ بلے شلوار کے اوپر پریکٹس کر لیں نا, پاکستان میں کر رہے ہیں, اپنے گھر میں کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا اٹس ناٹ بگ ڈیل, 30-40 سیکنڈ میں ہی تہبند بن جاتی ہے. لیکن بات وہی کہ عادت ہو جائے. تو جب یہ سامنے بھی اچھا خاصا کپڑا آ جائے, اتنا کپڑا آ جائے گا کہ ہوا آ گئی تو بھی بے پردگی نہیں ہوگی, واکنگ کے دوران بھی بے پردگی نہیں ہوگی, نماز میں آپ اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو بے پردگی نہیں ہوگی. دس از دا بیسٹ وے ٹو ویئر احرام. تو میں یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے بہت سارے عمرے کے اسلامی بھائی جو عمرہ کرنے والے غلطی کرتے ہیں, اس میں سب سے بڑا پرابلم احرام فرینڈلی نہ ہونا ہے. میں بار بار یہ بیانات میں عرض کرتا ہوں, تربیتی اجتماع میں بھی عرض کرتا ہوں کہ احرام فرینڈلی بن جائے, احرام کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. جس دن آپ نے احرام انجوائے کیا نا, آپ کا حج آسان ہو جائے گا, آپ کا عمرہ آسان ہو جائے گا, آپ کہیں جلدی نہیں مچائیں گے. سب سے بڑا ایشو یہ کہ جیسے ہی احرام لوگ پہنتے ہیں نا, اب ان کو احرام اتارنے کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اترے گا کب. اچھا وہ اترے گا کب میں غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی جلدی جلدی عمرہ کرنا ہے, جلدی طواف کرنا ہے, چاہے تھکن ہو رہی ہے, چاہے نیند آ رہی ہے, چاہے بھوک لگی ہوئی ہے, کعبے کو دیکھ رہے ہیں, آنسو بھی نہیں نکل رہے کیونکہ پورا 2 دن سے جاگے ہوئے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہ ہے کہ ان کو احرام اتارنا ہے. اگر آپ کو احرام اتارنا ہی نہیں ہے, میں تو حاجیوں سے کہتا ہوں یار اسی احرام پہننے کے لیے رو رہے تھے, اب پہنتے ہی اتارنے کے لیے پریشان ہو رہے ہو, کیوں اتارنا ہے, جلدی نہیں کرو. جب اگر آپ احرام فرینڈلی ہے نا, آپ انجوائے کریں گے اپنے عمرے کو. تو وہ احرام فرینڈلی کیسے ہوں گے کہ آپ اپنے وطن میں احرام باندھیں, اس احرام کو پہن کے سوئیں, اپنے کمرے میں سو جائیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے سونے کے کانسیکوینسز کیا ہے. 1-2 دن پرابلم ہوگی, آہستہ آہستہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے. اب جب آپ نے یہاں سب کچھ کر لیا نا, تو وہ چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, احرام باندھنے کا یہ طریقہ سیکھ لیں, اچھا بیلٹ لے لیں, اور بار بار احرام پہننا اتارنا یہاں سیکھ لیں, وطن میں کچھ دن پہن لیں. آپ دیکھیں پھر احرام تگڑے ہو جائیں گے, پھر آپ دوسروں کو احرام سکھا رہے ہوں گے, اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہوں گے ٹینشن نہ لیں. ایک چیز یہ. دوسرا احرام میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ احرام پہن کے جو بڑی مسٹیکس ہوتی ہیں, بہت ساری ہیں, تو رفیق الحرمین پڑھیں گے ہم, چونکہ ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے نا اس سلسلے میں, وہ تو پھر عمرہ تربیتی اجتماع ہمارا یوٹیوب پہ موجود ہے, وہ پورا دیکھ لیں تو انشاءاللہ پورا سیکھ لیں. یہ پروگرام بھی حج کے دنوں میں بھی بہت کام آئے گا انشاءاللہ. تو اب اس میں احرام میں
جو میں سمجھتا ہوں مفتیان کرام بھی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جرمانے چاہے وہ دم ہوں یا صدقے ہوں وہ مرد حضرات کے نارملی خوشبو سے ہوتے ہیں. یا تو وہ خوشبو لگا لیتے ہیں یا خوشبو والی چیز کھا لیتے ہیں یا جناب وہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہاں خوشبو استعمال نہیں کرنی تھی. تو احرام پہنتے ہی ہمارے جو الارم ہے نا وہ آن ہو جائیں کہ اب میں نے خوشبو سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد ناخن کاٹنا بال وغیرہ تو بندہ پہلے ہی تراش لیتا تو اتنا پرابلم عمرے میں نہیں ہوتا, حج میں بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال سامان کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ سامان ہو گیا, اب جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں, خاص طور پہ چونکہ بزرگوں کا سلسلہ ہے تو دوائیں اپنی جو آپ کو وہاں استعمال کرنی ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ڈبہ بھر کے دوائیں لے جاتے ہیں اور بعض اوقات تو دیسی دوائیں ہوتی ہیں تو وہ وہاں کی کسٹم والوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. تو آپ جو بھی پاؤڈر وغیرہ بھی پاؤڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں وہ پھکیاں, اور تو اب دیکھیں نا ان کے لیے تو وہ نئی چیز ہے, وہ کچھ اور سمجھیں گے اس کو. تو بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ برانڈڈ جو کمپنی کی دوائیں ہوتی ہیں وہ خریدیں, اور اگر آپ کی اپنی بھی دوائیں ہیں تو پھر اس دوائیوں کے ساتھ ڈاکٹر کا نسخہ ہونا چاہیے. صحیح, یعنی ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہو تاکہ آپ کو وہ پوچھیں کہ آپ یہ دوائیں کیوں لائیں, تو آپ وہ ڈاکٹر کا پرچہ دکھائیں کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روز کی اتنی دوائیں کھانی, تو میرا 15 دن کا سفر ہے یا 1 مہینے کا, تو اس لیے میں اتنی ساری لایا ہوں. تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے, ورنہ بعض اوقات دوائیوں کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے. لیکن دوائیں لے کے ضرور جائیے گا, کیونکہ وہاں پھر آپ کو جو دوائیں مافق آتی ہیں وہاں ملیں نہ ملیں ضروری نہیں, اور ملیں گی بھی تو وہ ریالوں میں اور بہت قیمتی دوائیں ملیں گی, آپ کو بہت زیادہ پھر افورڈ کرنا پڑے گا. صحیح. باقی اپنے جیسا موسم ہے اس کے حساب سے کپڑے وغیرہ لے لیں, سامان لے لیں. رفیق الحرمین کتاب ضرور اپنے ساتھ رکھیں, عمرے کی کتاب رفیق المعتمرین اپنے ساتھ رکھیں, پھر اپنے موبائل میں نعت شریف وغیرہ ڈلوا لیں, وہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک, ایکسٹرا کچھ چیزیں رکھنی جیسے کوئی چشمہ پہنتا ہے ضروری ہے, تو ایک آدھ فریم بہت ضروری ہے. دیکھیں چشمہ تو ہم ہر روز ساتھ رکھتے ہیں, آپ بھی رکھتے ہوں گے, کیونکہ ہم کہیں بیان کرنے ہی گئے اور چشمہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد تو بیان کرنا مشکل ہو جائے گا نا. تو چشمہ تو یہاں جب ساتھ گاڑی میں ساتھ ہو یا اپنے ساتھ ہو, ورنہ یہ کہ آپ سفر میں تو میں کہتا ہوں 1 سے 2 رکھ لیں, کیونکہ وہاں آپ کے نمبر کے آپ کو گلاسز ملیں, یہ ضروری نہیں ہے. تو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں رکھیں, کچھ ایکسٹرا رکھیں. اچھا, پھر اس میں ایک جو سامان میں بڑی مسٹیک ہمارے وطن میں بدقسمتی سے اور اب انٹرنیشنلی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے, کسی کا سامان نہ لیں. یہ بہت بڑی بعض اوقات آفت بن سکتی ہے. اب ہم دیکھیں کسی کو جانتے ہیں, چلے ہمارا دوست ہے اس نے ہمیں دیا ہے, جاننے والا ہے کہ یار فلاں کو وہاں پر دے دیجیے گا, یا کچھ لوگ مٹھائیاں دے دیتے ہیں, کچھ لوگ کیا دے دیتے ہیں. اچھا کیا پتہ اس کو بھی کسی نے دیا ہو, اور یہ اتنی بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں, پاکستان میں ہی ہوا تھا اور اخبارات وغیرہ میں بھی آیا تھا کہ کچھ لوگوں کو فری حج عمرے پہ بھیجا گیا, پوری فیملی کو پاکستان میں, اور ان سب کو صرف چپل پہنائے گئے تھے کہ بھائی یہ والے چپل آپ پہن لیں, اور ان چپل میں منشیات تھی. وہ پورے خاندان والے اتنے خوش تھے کہ ہمیں فری میں, ہمارے کوئی صاحب ہیں جو عمرہ کرا رہے ہیں, اور جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کے چپلوں سے منشیات نکلی. اس پورے خاندان کو گرفتار کیا گیا, ان عورتیں تھیں, مرد تھے, اور سب کو سزائے موت سنا دی گئی. اس میں تو بعد میں پاکستان کی حکومت انوالو ہوئی اور بہت سارے ملک بھر میں معاملات ہوئے, تب جا کے ان مجرموں کو پکڑا گیا کہ انہوں نے ان کو بھیجا تھا, تو ان کی خلاصی ہوئی. لیکن یہ تو چلے حکومت انوالو ہو گئی نا, ورنہ دنیا کا رول یہ ہے کہ جو آپ کے سامان سے نکلے گا اس کے مالک اور اس کے ذمہ دار آپ ہی کہلائیں گے. آپ یہ وہاں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے, مجھے فلاں نے دے دیا تھا. بالکل نہ لیں. اور خاص طور پہ عرب شریف کے لیے وہاں کے قوانین اس حوالے سے بہت سخت ہیں, ظاہر ہے ان کا ملک ہے, وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے. اور بھولے بھالے زائرین گاؤں گوٹ کے لوگوں کو اس طرح ٹریپ کیا جاتا ہے, ان کو کچھ نہ کچھ سامان دے کر کہا جاتا ہے عمرہ ہم کرا دیں گے, ہمارا پیکٹ ہمارے بھائی کو دے دیں گے, ذرا دوائیں دے دیں, یہ فلاں دے دیں, اور ان سب میں بہت کچھ ایسا نکلتا ہے کہ وہ بیچارے پھر زندگی بھر جیلوں میں رہتے ہیں. تو خدارا کسی کا سامان نہ لیں. میں اپنے آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں, یعنی اس میں باقی بازوں کا برا لگ جاتا ہے لوگوں کو کہ یار ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو میں تو کوشش یہ کرتا ہوں, جیسے بہت قریب, اول تو کسی کو میں منع کرتا ہوں میں سامان نہیں لے جاؤں گا. اچھا بہت قریب کا بھی ہے نا, تو وہ کہتا ہے وہ دوائی لینی ہے, بھائی کو دینی ہے, تو میں کہتا ہوں مجھے دوائی کا نام دے دیں, اسٹور سے میں خود خرید لوں گا. اب میں جب خریدوں گا تو مجھے پتا ہے دوائی ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ پیسے دے دیجیے گا, بھلے دوست ہے تو پیسے بھی نہیں, چلو کوئی بات نہیں, وہاں مکے مدینے میں دعا دے دینا کافی ہے. تو کئی بار الحمدللہ میں, اچھا کسی نے کہا مجھے فلاں مٹھائی لینی, کون سی مٹھائی لینی ہے, اچھا میں خود خرید لوں گا. میں اپنے اسٹاف کو بھیجتا ہوں کہ یہ والی مٹھائی لے آؤ آپ کے لیے. مجھے یہ کیونکہ میں وہاں جا کر میرے ساتھ کچھ ہوا تو میں اس بندے کا کچھ بھی نہیں کر سکوں گا, ہم تو گئے نا. تو اسی طرح کسی کا سامان نہ لیں تو اس احتیاط سے لیں, یا پھر جس کو واقعی آپ کو اپنی جان سے زیادہ جس پر بھروسہ ہے, اور ایسے بعض اوقات وہ بیچارہ نہیں کر رہا ہوتا, اس کو بھی کوئی دے دیتا ہے کہ کسی کے بیگ میں چلا گیا تو اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اور یہ بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو بزرگ بھی احتیاط کریں. دوسرا, اپنا بیگ خود پیک کریں. یہ بھی پرابلم ہے
کہ بیگ کسی نے گھر والے کر رہے ہیں تو اپنی جگہ ہے, ورنہ اگر کوئی اور شخص پیک کر رہا ہے اور اس نے بیگ میں کچھ ڈال دیا تو آپ وہاں جا کے نہیں کہہ سکیں گے مجھے کیا پتا میرے بیگ میں کیا ہے. تو کم از کم آخری بار جب آپ ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے ہیں بیگ کھولیں, پورا بیگ چیک کریں کہ یہ بیگ میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو میری معلومات کے مطابق نہیں ہے, اور پھر اس کو پیک کر کے آپ لے کر جائیں. تو یہ 2 چیزیں احتیاط, یہ صرف حج عمرے کے لیے نہیں ہے, یہ سارے انٹرنیشنل ٹریول کے لیے. تیسری ایک مسٹیک کہہ لیں یا ایک سازش ہی ہے بدقسمتی سے, ورنہ تو جی چاہتا ہے ایئرپورٹ پہ جو ہے نا بہت زیادہ رحم دل نہ بنے. وہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بیگ بیٹا پکڑ لو, ذرا یا میرا سامان لے لیں, مجھے آگے آپ سے لے لوں گا. تو بڑی اچھی بات ہے کسی مسافر کا بیگ اٹھانا, کسی بوڑھے شخص کا بیگ اٹھانا, دل بھی چاہتا ہے کہ بابا جی کی ہیلپ کر دیں, لیکن یہ سارے کام جو ہے نا ایئرپورٹ کے باہر نکل کے کر لیجیے. اچھا, کیونکہ آپ نے کسی کا بیگ لیا ہاتھ میں اور آپ چلے گئے کسٹم یا مشین سے گزارا آپ نے, اب اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلا تو وہ ہو سکتا ہے بندہ کہتے ہیں مجھے میرا تو نہیں ہے ان کا ہے, وہ تو یہ کہہ بھی دے گا اگر کسی نے غلط کرنا ہے آپ کے ساتھ, وہ تو چاہ رہا ہوگا آپ کے ذریعے کلیئر ہو جائے اور بعد میں لے لے گا آپ سے, اور نہیں کلیئر ہوا تو ڈس اون کر دے گا. تو یہ جو مقامات ہیں نا یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. بعض لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. ہاں, آپ کے پاس لگیج زیادہ ہے, آپ کے پاس ہے 10 کلو, ابھی 15-20 کلو آپ کا ایکسٹرا بچا ہوا ہے, تو کہتا ہے یہ رکھ لو تھوڑا سا, کپڑے میرے بڑھ گئے. بات پتہ ہے بعض اوقات لوگ رو رہے بالکل بالکل ایسا ہے. دیکھیں جی بھی چاہتا ہے, اور بدقسمتی پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ایسا کیا ہے نا, ورنہ ہم کیوں ایسا باتیں کرتے. ایسا ہی نہیں ہوا کہ اس طرح کہہ کر لوگوں کے سامان میں کیا ڈلوا دیا, اور آپ وہاں یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں نے اس کا وزن لیا تھا, وہ آپ کے نام سے بک ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہتر یہ ہے کہ بھائی اس موقع پر معذرت کر لی جائے. ہاں بعد میں آپ وہاں ایئرپورٹ سے نکل کر پورا مکے میں آپ بیگ اس کو سر پہ رکھ کے گھومتے رہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایئرپورٹ کے معاملات میں احتیاط. ٹھیک. اچھا, کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہمارے والے لوگ لے لیتے ہیں جو کم سفر کرتے ہیں, وہ اسنیکس بھر لیں گے, نمکو اتنے سارے بھر لیں گے, ڈرائی فروٹس لے لیں گے, تو یہ اتنے سارے رکھنے چاہیے کہ دوسری چیزوں کی جگہ نہیں رہتی. دیکھیں بات تو وہی ہے, پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا کتنا وزن الاؤ ہے, تو اتنے ہی وزن کے اندر ہی آپ نے اپنے گھر میں وزن کر لیں, ورنہ وہاں جا کے پیسے دینے پڑیں گے. جی. اچھا, پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیے جو میری ضروری چیزیں, ہاں نو ڈاؤٹ اگر آپ نٹس وغیرہ رکھتے ہیں, بادام وغیرہ یا اخروٹ وغیرہ جو آپ کھاتے ہیں سفر میں, اچھی چیز ہے, وہ آپ رکھیں کیونکہ وہاں آپ کو مہنگے پڑیں گے, یہاں آپ خرید سکتے ہیں. پھر اسی طرح نمکو وغیرہ تو ویسی وزن بڑھانے والی چیز, بعض اوقات پیٹ خراب کرنے والی چیز ہوتی ہے, تو کوئی صاف ستھری چیزیں رکھ لیں, جیسے بنے ہوئے چنے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یار سفر میں مجھے کام دیں گے, کوئی ایسے بسکٹ ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے مجھے میرے لیے ٹھیک بھی رہتے ہیں, کچھ وہ رکھ لیں. پیک چیزیں رکھیے گا, نمبر 1. اسی طرح کچھ لوگ کھانا پکا کر اس کے پاؤچ بنا لیتے ہیں یا اس کے ڈبے بنا لیتے ہیں, تو وہ بھی حرج نہیں ہے, آپ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے, لیکن وہ بھی وہی بات ہے کہ آپ نے خود پیک کروائے ہوں. جی جی. ہاں, یا آپ نے کسی مستند کمپنی سے پرچیز کی ہوں, کوئی آ کے کہ جناب آج آپ سے بڑا پیار ہوا, یہ 2 کلو قورمہ بنایا آپ کے لیے ڈبے میں پیک کرایا, ذرا لے جائیں, آپ خود بھی کھائیے گا, میرے بھائی کو بھی ایک ڈبہ دے دیجیے گا. تو یہ احتیاط کرنی ہوگی, یہ خیال رکھیں. اچھا, احرام پہن لیا, اب سونے کا جیسے آپ نے فرمایا اس میں سونے کی بھی عادت ہو, عمرے میں بھی کبھی سونا پڑتا ہے, آرام کر کے بندہ عمرہ کرتا ہے, تو اب یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے, اب یہ تو سونے کے لیے بدن سے نہیں ہٹا سکیں گے نا؟ بالکل یہ ہٹا سکتے ہیں, یہ ہٹا بھی سکتے ہیں, اپنے اوپر بلینکٹ بھی اوڑھ سکتے ہیں. اچھا, چاہے وہ سلا ہوا بلینکٹ. احرام نہیں اتر گیا؟ نہیں, احرام اترنا نہیں ہوا, آپ تو احرام یعنی آپ احرام کو سلی بھی چیز نہیں پہن سکتے, ورنہ چادر تو آپ واش روم میں جا کے اتاریں گے, ہٹا سکیں گے, آپ کی نیت باقی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ اسی چادر کو جو آپ نے اوپر اوڑھی ہوئی, اس چادر کو بھی پیر سے لے کر دوبارہ اوپر اوڑھ لے تو اور پردے کا اہتمام ہو جائے گا, یا بلینکٹ وغیرہ ہے تو وہ لے لیں, تو آرام کر سکتے ہیں. منہ پہ نہیں لے سکتے؟ ہاں, منہ پہ نہیں لے سکتے, احتیاط کریں گے. اچھا, یہ احرام کی چادر اگر میلی ہو گئی ہے, راستے میں لمبا سفر ہے, تو اس کو چینج کر سکتے ہیں عمرے یا حج کی نیت؟ دیکھیں اگر تو ناپاک ہو گئی ہے تو وہ تو پھر آپ کو چینج کرنی ہوگی, یا اس مقام کو دھونا ہوگا, پاک کرنا ہوگا. اور اگر دھبا لگ گیا ہے یا تھوڑی بہت میلی ہو گئی ہے تو پھر اس کو چینج نہ کریں, کیونکہ یہ جو میل کچیل یہ سب محبوب ہے نا, کیونکہ ہم اسی میں تو جا رہے ہیں. ہاں, اب کوئی ایسا دھبا لگ گیا ہے, سالنی پورے احرام پہ گر گیا اور بڑا مایوب سا لگے گا کہ میں حرم میں جاؤں, تو پھر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر اب چادر تبدیل کرنی ہے نا بالفرض, تو پھر وہ بغیر خوشبو والی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے کوئی احرام دوسرا اٹھایا جس میں پہلے ہی خوشبو لگی ہوئی تھی, تو چونکہ اب آپ احرام کی نیت میں ہیں اور وہ چادریں آپ کی احرام کے ساتھ نہیں تھیں, اب آپ نے اس کو پہنی ہے, تو وہ بے سلی بھی ہونی چاہیے اور وہ بے خوشبو بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم نے کہا نا 2 احرام کے سیٹ اگر آپ لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی وجہ سے ضرورت پڑی تو دوسرے احرام کو آپ اپنے احرام کو چینج کر لیں. پہن سکتے ہیں اگر اس سے پاک ہو, جیسے آپ نے جو چیزیں فرمائی. جی جی, تو حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ کپڑا ہٹ نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. اچھا, خوشبو کا بھی جیسے کہ منع ہے, عمرے کے دوران نیت میں جب ہیں تو آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, تو اب کیا یہ چادروں پہ خوشبو پہلے سے بھی نہیں ہونی چاہیے, یا کوئی ایسا ٹائم ہے کہ جب اس پہ خوشبو لگائی جائے؟ دیکھیں یہ تو سنت ہے کہ جب آپ احرام کی نیت کریں تو اس سے پہلے تیل بھی لگائیں, بالوں کو اچھی طریقے غسل کریں, خوشبو لگائیں, اپنی چادروں پر بھی خوشبو لگائیں, اپنے بدن پر بھی خوشبو لگائیں. پہلے
اب نیت کر لی اب نہیں لگائیں گے. اچھا اس میں ایک مسٹیک کیا ہوتی ہے جو میں نے کہا نا کہ جو دم یا صدقے کے معاملات ہوتے ہیں, بندہ آخری وقت میں احرام پہ خوشبو لگاتا ہے, اپنی باڈی پہ بھی خوشبو لگائی اور وہی خوشبو اس نے اپنے بیلٹ پہ رکھ لی, ٹھیک ہے نا, اب فارغ ہو گیا تو بیلٹ پہ رکھ لی, اب تو ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی, یا اس نے اپنے پاسپورٹ والے ہینڈ بیگ میں رکھ لی. تو یہ دو اتنی بڑی غلطیاں ہیں. میں نے کئی بار دیکھا کہ جب وہ گئے مکہ شریف پہنچ گئے, راستے میں کوئی ضرورت پڑی, بیلٹ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی اور شیشی لیک ہو گئی تھی. اب آپ احرام کی نیت کر چکے ہیں تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ اگر عطر ساتھ لے بھی جانا ہے تو اس کو اچھی طرح پلاسٹک میں پیک کر کے اس کو لگیج میں ڈال دیں. وہ آپ کے کسی بھی قریبی سامان میں نہیں ہونی چاہیے, اس کو ہاتھ ہی نہ لگے. تو یہ مسٹیک ہو جاتی ہے بعض اوقات. کتنی دیر پہلے ایئرپورٹ پہنچنا چاہیے؟ دیکھیں بیسیکلی تو 4 گھنٹے پہلے پہنچ جانا چاہیے, اور 3 گھنٹے پھر بھی ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت آخر میں پہنچتے ہیں اور پھر تجربے کار بھی نہیں ہوتے, ان کو پرابلم ہوتا ہے, گاڑی خراب ہو سکتی ہے اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اب جب 15-20 دن کے لیے سفر کے لیے جا رہے ہیں تو 4 گھنٹے پہلے پہنچ جائے, کوئی بات نہیں. اسپیشلی ہمارے یہاں چیک پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. ہاں, پھر اس کے بعد آپ کے پاس چونکہ کتاب ہونی چاہیے, آپ اپنے پاس ایئرپورٹ کا کام لے کے جایا کریں, پھر ایئرپورٹ برا نہیں لگتا. الحمدللہ میری بھی عادت یہ ہے کہ ایئرپورٹ کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ایئرپورٹ پہ تو سکون بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ لگیج وغیرہ سے فارغ ہوتے ہیں, اب آپ کو بہت کم لوگ تنگ کرنے والے ہیں, تو آپ اپنا کوئی بھی پڑھنا ہے, مطالعہ کرنا ہے, کوئی اور چیز کرنی ہے, تو اگر آپ تو رفیق الحرمین آپ نے پڑھنی ہے, جو حج پہ جا رہے ہیں, جو عمرے پہ جا رہے ہیں, رفیق المعتمرین پڑھنی ہے, تو ایئرپورٹ پہنچ کر لگیج وغیرہ بورڈنگ کے فارغ ہو کے پھر آپ کی کتابیں. اچھا, کبھی ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی ہے اور اس میں لمبا اسٹے ہوتا ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر سے ہم احرام نہ پہنیں بلکہ وہاں جا کر پہننے کا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں احرام تو پہننا ہی آپ کو جب چاہیے کہ آپ اس جہاز میں بیٹھنے لگیں جو جدہ کے لیے فلائی کر رہا ہے. اچھا, اب آپ اپنے وطن سے جا رہے ہیں اور اگر وہ ڈائریکٹ جدہ جا رہا ہے تو آپ ایئرپورٹ پر یا گھر سے احرام پہن کے جائیں. آپ گھر سے جا رہے ہیں, پہلے دبئی جا رہے ہیں, پھر جدہ جا رہے ہیں, یا مسقط سے جا رہے ہیں, یا قطر سے جا رہے ہیں, یا کہیں سے بھی دنیا سے جا رہے ہیں, تو پہلے جو فلائٹ ہے اس کا مطلب وہ جدہ نہیں جا رہی ہے. جی, تو اس میں آپ احرام نہ پہنیں, نہ اس کی نیت کریں. اور آپ کو لگتا ہے کہ میرا وہاں اسٹے بہت تھوڑا ہے, 40 منٹس, 1 گھنٹے کا, اتنا ٹائم نہیں ملے گا غسل کر کے احرام پہننے کا, تو آپ بے شک غسل کر کے چادریں پہن لیں, احرام کی نیت نہ کریں. نیت آپ اسی جہاز میں بیٹھ کے کریں گے جب جہاز جدہ کے لیے جائے گا. یہ بھی یاد رہے جدہ والے جہاز میں نیت کر رہی ہے, مدینہ شریف جانے والے جہاز میں نہیں کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی ایئرپورٹ پہ جب حج ٹرمینل پہ حاجیوں کی تربیت کے سٹال لگتے تھے تو کچھ لوگ آئے احرام پہن کر, تو پوچھا گیا کہاں جا رہے ہیں, تو کہا ہماری مدینے کی فلائٹ ہے. تو کہا مدینے کی فلائٹ ہے تو احرام کیوں پہنا؟ بولا حج پہ تو جانا ہے نا, تو احرام نہیں پہننا. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مدینہ شریف میں احرام کا کوئی کام نہیں اور وہاں احرام پہن کے نہیں جانا ہوتا. تو جب آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے جائے گی, اس فلائٹ میں آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے. نیت کے حوالے سے امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں. نیت تو رفیق الحرمین میں, رفیق المعتمرین میں لکھی ہوئی ہے, اسکرین پر بھی ناظرین نیت کے الفاظ عمرے کے دیکھ رہے ہوں گے. تو نیت جو ہے وہ آپ نے جہاز جب ٹیک آف ہو جائے اور ہموار ہو جائے, ٹھیک ہے, اب آپ نے جہاز میں عمرے کی نیت کرنی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بعض اوقات جہاز لیٹ ہو جاتا ہے, بعض اوقات بیٹھ جائیں جہاز میں تو پھر کوئی خرابی ہو تو اتار لیا جاتا ہے. لیکن آپ اگر عمرے کی نیت کر چکے ہیں, احرام کی نیت کر چکے ہیں, تو پابندیاں شروع ہو گئی. اب جب ٹیک آف ہو گیا, ہموار ہو گیا, تو اب آپ کھانا وغیرہ ہے وہ بھی اچھا کھانے وغیرہ میں اس میں مشورہ یوں دوں گا کہ کھانا بہتر تو یہ کہ کھانا کھانے کے بعد ہی نیت کریں. لیکن اس میں ایک غلطی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات کھانے کھاتے ہی نیند آ جاتی ہے, اور کھانا بعض اوقات آدھے پونے گھنٹے بعد آتا ہے. اچھا کچھ فلائٹس جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں, یعنی اگر دبئی سے جدہ جا رہے ہیں یا کسی, تو فلائٹ بہت شارٹ ہوتی ہے. تو بعض اوقات کھانا اس نے اگر لیٹ کیا اور ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ کھانا کھا کر چائے پی کر اس کے بعد نیت کریں تو کہیں میقات ہی نہ آ جائے. تو بہتر یہ ہے کہ جہاز ٹیک آف ہو جائے, ہموار ہو جائے, نیت کر لیں تاکہ آپ کی آنکھ بھی لگ جائے تو پرابلم نہ ہو. نیت بھی کر لیں, اس کے بعد جو لبیک پڑھنی ہے وہ بھی پڑھ لیں, دعا بھی کر لیں. اب اگر قانونی طور پر بھی یہ ہے کہ ہر فلائٹ جو جدہ جا رہی ہے وہ اناؤنس کرتی ہے جی کہ آپ کا وہ اناؤنس حضرت عربی میں ہوتا ہے یا انگریزی میں ہوتا ہے, تو وہ بہت کو سمجھ ہی نہیں آتا. اور میں نے فلائٹ نہیں ہے تو اردو میں نے کئی حاجیوں کو بیچاروں کو دیکھا کہ انہوں نے اس نیت سے نیت نہ کی کہ ہم میقات کا اعلان ہوگا تب نیت کریں گے, اور ان کی آنکھ لگ گئی ہے, سمجھ ہی نہیں آیا, اور وہ جدہ پہنچ کے کہہ رہے ہم نے نیت نہیں کی. تو بہتر یہ کہ ہموار فلائٹ ہو جائے تو کر لیں. ہاں اب اس میں ایک احتیاط شروع ہو جائے گی. ایک تو آپ پر پابندی شروع ہو گئی ہے احرام کی. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب جہاز میں کھانا آتا ہے, اب اللہ کرے کہ ایسا کوئی انٹرنیشنل رول آ جائے کہ جو بھی فلائٹ جدہ جائے اس میں ٹیشو پیپر جو ہے نا وہ پرفیومڈ نہ دیا جائے, کیونکہ نارملی کھانے کے اندر پرفیوم ٹیشو پیپر وہ دیتے ہیں ہاتھ صاف کرنے کے لیے کھانے کے بعد. تو اب بیچارے وہ احرام کی نیت کر چکے ہوتے ہیں اور پرفیوم سے جو ہے نا وہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو, میں نہیں کہتا کہ ہر کسی کو دم ہو گیا, لیکن ایسا نہ ہو ابھی تو مکہ پہنچے نہیں اور جو ہے نا یہ جرمانے شروع ہو گئے. تو اس سے آپ کو بچنا ہوگا, یہ مین ایک احتیاط ہے. باقی تو منہ چھپانا اور جو سارے معاملات ہیں وہ کرنے. فلائٹ کے دوران کیا اپنی مصروفیات رکھنی چاہیے, کیونکہ اسکرین بھی سامنے ہے جی, یہ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, فلمیں بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں, گانے بھی ہیں, اور تلاوت کا بھی ہے. تو اب ایک
اسپیشلی جو مکے مدینے جا رہا ہے وہ ان فلائٹ کیا؟ دیکھیں مکے مدینے والا بھی اور دنیا میں کہیں بھی جانے والا بھی جہاز کی سواری تو ایک طرح سے بڑی خطرناک بھی ہے نا. ٹھیک ہے سیفسٹ جرنی تو اسے کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بندہ اس میں بچتا ہی نہیں ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ہوا کے اندر ہیں اور وہاں ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کیوں کریں. دیکھیں یہ تو آپ مکے مدینے کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس میں ہم جاتے ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو ہوتے ہیں وہ معاذ اللہ شراب پی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے فری میں مل رہی ہے تو وہ شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ اگر کچھ ہو گیا تو میں شراب کے نشے میں دنیا سے جاؤں گا. تو یہ تو سفر توبہ کر کے کرنے کا ہے, کلمہ پڑھ کے کرنے کا ہے. تو دیکھیے حاجی کے لیے, عمرہ کرنے والے کے لیے تو وہ آپ کی نعت کا ہی شعر پڑھوں گا کہ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤ. تو وہاں تو بس طلب ہی مکے کی ہو, مغفرت کی ہو, تو لبیک پڑھتا رہے, دعائیں کرتا رہے, کتاب رفیق الحرمین ہے. باقی میں کوشش کرتا ہوں, مشورہ بھی دیتا ہوں کہ اگر اسمارٹ فون ہے تو پہلے سے اچھے بیانات, نعتیں, اس حوالے سے پروگرام اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا. آپ کو پتہ ہے میری 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3 گھنٹے کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ کا سفر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو آپ یہ بھی سنتے جا سکتے ہیں. کئی ایسے بیانات, کئی ایسے تربیتی اجتماعات ہیں جو ہم نہیں کر سکے, کورسز ہیں جو مدنی چینل پر آتے ہیں یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کے پڑھے ہوئے, تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو آپ کا سفر بھی اچھا گزرے. زبردست. ہماری ایپ ہے حج و عمرہ کے جی, نام سے. اس کے اندر کتنی ساری بہت چیزیں زبردست گائیڈنس بھی ہے, اور حاجی صاحب کی پوری ڈیٹیل اس میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز کے حج اور عمرے کا پورا طریقہ, مکے مدینے کی باتیں اس میں بھی ہیں, ضرور دیکھیں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. اچھا حاجی صاحب, عمرے کی نیت کی, یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے آسان فرما, اسے قبول فرما. اب یہ کہہ کر آگے مزید بھی کچھ پڑھنا ہے؟ جی ضرور, نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھنا ضروری اچھا, ہے. ایک پوری بار لبیک. پوری لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ لبیک نہ پڑھ سکا تو اس کا قائم مقام پڑھ لے, لیکن ہم نارمل لوگوں کے لیے کہیں گے لبیک پوری پڑھ لے. اچھا ایک بار پڑھنا ضروری ہے, ورنہ 3 بار پڑھ لے, سنت ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کرے, یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اچھا, تو بالکل دعا کرے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, ساری امت کے لیے. اچھا پھر اس میں میں ایک اور بات ضرور کہوں گا کہ جہاز میں ایک اور جو ہے نا وہ اسلامی بھائیوں سے یوں سمجھیے کہ ایک پرابلم, غلطی یہ کرتے ہیں کہ جہاز کے اندر نمازوں کی جو ہے نا پابندی نہیں ہو رہی ہوتی. ایسا بھی دیکھا گیا کہ یار اب بتائیں کیسے وضو کریں گے, تو کیسے نماز پڑھیں گے, تو قبلہ رخ کیسے پتہ ہوگا. یہ نہ کریں, یہ صرف مکے مدینے کے لیے, باقی ٹریول 5 وقت کا نمازی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں نماز میں سستی کر جاتا ہے. اچھا نماز کی پابندی تو کرنی ہے, اس کے ساتھ یہ جو نیت کی ہے اس میں بھی ایک نفل کا سلسلہ ہے, تو وہ نفل کیسے پڑھیں؟ وہ تو گھر سے پڑھ کے جائیں, گھر سے پڑھ لیں, یا اگر آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھا ہے تو وہاں پڑھ لیں, مکروہ وقت نہ ہو تو وہ وہیں پڑھ لیں. جہاز میں تو پھر مشکل ہو جائے گا, پہلے پڑھ کے ہی احرام باندھیں نا, احرام باندھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں. نیت آپ جہاز میں کریں گے, نفل پڑھنے سے نیت نہیں ہوتی ہے, گھبرائیں نہ, نفل پڑھ لیں, نیت آپ جہاز میں بیٹھ کے کریں, اور جو آپ نے نیت بتائی وہ نیت کر لیں. ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام دیکھ کر کئیوں کا دل ہو رہا ہو کہ چلیں آپ اپنے بیٹے کو کہیں بیٹا جلدی سے ٹکٹ کراؤ, مجھے جانا ہے مکے مدینے, ایک بار پھر حاضری دے دیں. اللہ کرے آپ کو بلاوا ملے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. یہاں میں ایک جملے کا اضافہ کر دوں, بیٹے کو یہ بھی کہیں کہ بیٹا تم بھی ساتھ چلو. اور میں بیٹوں سے عرض کروں گا کہ اگر بزرگوں کو عمرے یا حج پر بھیجنا ہے تو آپ خود ضرور ساتھ جائیں. یہ جو صرف بوڑھے ماں باپ کو بھیج دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں. خدمت کریں, یہ تو موقع ہے مکے مدینے میں ماں باپ کی خدمت کرنے کا, تھوڑے سے پیسے اور لگائیں. اور ماں باپ بھی میں گزارش کروں گا کہ جذباتی ہو کر اکیلے جانے سے بجائے کسی گائیڈ کو, خاص طور پہ آپ کا اپنا بیٹا ہی ہو تو کیا بات ہے, ورنہ کسی کو ساتھ لے کر جائیں. ورنہ اگلے سلسلے میں بتائیں گے ہم کہ بزرگوں کو کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. ایسا کچھ قصے بھی آئے سب کے پاس, انشاءاللہ سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. دوستوں, آپ نے عمرے کے تعلق سے بہت ہی قیمتی گفتگو کو سنا, عمرے کے فضائل کو بھی سنا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج و عمرہ نصیب فرمائے. سو اسے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.